नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 23 कर रहे थे। ववजदा, और पाया, मिन दूनिहिम, इनके सिवा, अम्रअतैनी, दो औरतें, तजूदानी, तजूदानी, जूद, हाँकती हैं, वो दोनों हाँक रही थीं। कौला, कहा, पूछा, मा खतबुकुमा, तुम्हारा क्या काम है? कौलता, दोनों ने कहा, ला, नहीं, नुस्क़ी, नून हम, और साकी पानी पिलाना, कि नहीं हम पानी पिला सकती, हत्ता, यहाँ तक के युस्दिरा, युस्दिरा, अपने जानवर निकाल ले जाएं, रिया, रिया, चरवाहे। तो ये आप लोगों को शायद याद हो, पहले भी एक बात हुई थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात कहते थे तो कहते थे कि रायना, रायना ना कहा करो, मतलब जैसे वो कहते थे ना, तो उनको वो जो मतलब तरीके से यही कहते थे कि चरवाहे। तो रिया क्या होता है? चरवाहे को कहा जाता है, राई। तो अबूना, और हमारा बाप, शेखुन, शेख, बूढ़ा है, कबीर, बड़ी उम्र का। तो बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 23 को। और जब मदियन के पानी के मुकाम पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोग जमा हो रहे हैं और अपने चौपायों को पानी पिला रहे हैं, और इनके एक तरफ दो औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि तुम्हारा क्या काम है? वो बोली कि जब तक चरवाहे अपने चौपायों को ले ना जाए हम पानी नहीं पिला सकती, और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि ये मैंने 2-3 आयात इकट्ठी पढ़ दी क्योंकि वाकया था, उसी की कंटिन्यूटी में था। तो हमने देखा कि मदियन जो था, जब आप जब वहां से निकल के भागे मिस्र से, मदियन यहाँ से 8 दिन की मुसाफत पे था और फिरौन की हदूद सल्तनत से बाहर था। आपने इस मुखलिस साथी से जिसने इतला दी थी कि यहाँ से निकल जाओ, ये इतला पाते ही मदियन की तरफ रुख किया और बचते बचाते खूब चौकन्ना होके वहां से निकले, और साथ ही अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मुझे इन जालमों से निजात दे, इनसे बचा ले और ऐसी राह पे डाल दे जो सीधा मदियन को जाता, और मैं इन जालमों से बचकर वहां पहुंच सकूं। अब ये एक बड़ी खूबसूरत दुआ है कि उन्होंने कहा मुझे जालमों से निजात दे, ये आयत नंबर 21 और 22 में, और मैं सीधी राह पे पहुंच जाऊं। और उस वक्त वो कहाँ पहुंचना चाह रहे थे? मदियन से आउट ऑफ द रीच, यानी कि फिरौन की रीच से बाहर होना चाह रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने दुआ की, और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी ये जो जालिम इस वक्त जो हमारे ऊपर यहूदी लॉबी और जिस तरह की भी हमारे अफकार पे वेस्टर्न जो एक ठप्पे लग चुके हैं और हमारी अपनी शरीयत की शक्ल भी बिगड़ती जा रही है, अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीजों से अल्लाह ताला बचा ले। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान में उम्मत मुसलमा में अल्लाह ताला शरीयत नाफिज कर दे, और अल्लाह ताला हम भी दुआ मांगते अल्लाह ताला हमें भी सिराते मुस्तकीम दिखा दे, ऐसा रास्ता अल्लाह ताला जिससे आप राजी हैं और जो आप तक पहुंचने का रास्ता है। अब यहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। फिर आयत नंबर 23 में 8 दिन की मुसाफत तय करने के बाद अब मदियन के कुएं पे पहुंचे। वहां देखा कि जानवरों को पानी पिलाने के लिए काफी लोग जमा है। एक भारी से डोल से 2 मजबूत ताकतवर आदमी बमुश्किल पानी निकालते हैं और अपने जानवरों को पानी पिलाने के बाद वो चले जाते हैं, और दूसरे आदमी आते हैं और फिर कुएं से पानी निकालते हैं, और एक भीड़ लगी हुई है, और एक तरफ 2 लड़कियां खड़ी हैं जो अपनी बकरियों को रोक रही हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास गए और पूछा कि तुम इस हाल में क्यों खड़ी हो? उन्होंने कहा हम इस इंतजार में है कि ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला के चले जाएं तो बाद में हम पिलाएंगी, और हम ही इनकी बकरियों को चराने के लिए ले जाती हैं
کیونکہ ہمارا باپ بہت بوڑھا اور کمزور ہے اور وہاں آنے کے قابل نہیں ہے، نہ وہ پانی نکال سکتا ہے، نہ ہم اتنا بھاری ڈول نکال سکتی ہیں۔ چرواہے چلے جائیں گے تو ان کا بچا کچا پانی ہم پلا لیں گی، یا بعد میں ڈول میں تھوڑا تھوڑا پانی نکال کر انہیں پلا لیں گی۔ اب یہ سچویشن تھی۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کریکٹر اور کھل کے آتا ہے کہ بچپن سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اخلاق، مروت اور لوگوں کی جو ہمدردی تھی وہ ان کے اندر تھی، کہ انہوں نے جب عورتوں کو، دو لڑکیوں کو کھڑے دیکھا تو پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، وائی، یہ کیوں یہاں پہ سائڈ پہ کھڑی ہیں؟ تو جب انہوں نے اپنی سچویشن بتائی کہ یہ لوگ ہٹیں گے تو ہی ہم آگے آئیں گے، اور پھر یہاں سے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لڑکیاں بھی کتنے اچھے کریکٹر کی مالک تھیں، کہ ظاہر ہے ان کے اگر والد بوڑھے تھے تو وہ چرواہے کا کام، یعنی کہ وہ بکریاں چرا رہی تھیں۔ تو جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ہر فیلڈ ہی میں، اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ نہیں کہا کہ کوئی اور کوئی ان کی بہاف پہ ہو، تو وہ لڑکیاں خود اپنی جو بکریاں تھی چروانے کے لیے وہاں پہ، یا ان کو پانی پلانے کے لیے وہاں پہ آئیں گی۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر جب انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد جو ہیں بوڑھے ہیں، تو آیت نمبر 24، فسقا، پس پانی پلا دیا، لہما، ان دونوں کے لیے، سما، پھر، تولا، منہ پھیرا، تولا پلٹ پڑ کر چل دیے، الی الذلی، الی طرف، ذل سائے کی طرف، فقالا، پھر کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لما، اس لیے جو، اس کے لیے جو، انزلتا، جو تو نے نازل کیا، الیہ، میری طرف، من خیرن، بھلائی میں سے، فقیر، محتاج ہوں۔ بہت پیاری دعا ہے، آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی ہے کہ اس دعا کو یاد کر لیں۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہاں پہ میں پھر دوبارہ سے اس کو پڑھوں گی، ربی، رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے وسیلے سے ہم لوگ بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ نے جو کچھ نازل کیا ہمارے اوپر، جو کچھ ہمارے پہ انعام کیا، جو کچھ ہمارے پر، جو بھی آپ نے رحمت کا ہم پہ سایہ کیا، اللہ تعالیٰ ہم تو محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت نازل فرما دیجیے، اللہ آمین تعالیٰ ہم تو آپ کے در کے فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تو مانگنے والے ہیں، ہم تو بھکاری ہیں، ہر چیز کے لیے ہیلپ لیس ہے اللہ تعالیٰ۔ بیماری آ جائے اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، موت آ جائے اس کو بھگا نہیں سکتے، رزق کی کمی آ جائے تو ہم ہیلپ لیس ہیں، بچوں کے رشتوں کی بات ہو جائے یا اولاد کسی کو تڑپ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم ہر چیز میں ہیلپ لیس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے سامنے کنفیس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ٹوٹلی ہیلپ لیس ہیں، لیکن ہمیں آپ پہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت امید ہے۔ ہم گناہوں کی گٹریاں لے کر آئے، اللہ تعالیٰ آپ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہم فقیر تیرے حاضر ہیں، اللہ میاں، اللہ ہم فقیر تیرے حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ اللہ تعالیٰ میری آمین جتنی بہنیں بیٹھی ہیں اور جتنے یہاں پہ موجود نہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، اللہ آمین تعالیٰ اسلام کا اللہ تعالیٰ بول بالا کر دے، اللہ ہمارے والدین کو صحت دے، تندرستیاں دے، اور جو فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں بلند درجات عطا فرما۔ اللہ آمین ہمارے بچے نیک مقدر کر، نیک نصیب کر اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آمین ان کو خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ ہمارے آمین بچوں کو نیک صالح پرہیزگار بنا، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما، اللہ تعالیٰ آمین ہمیں روحانی اور جسمانی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ اللہ ہم فقیر ہیں، اللہ آپ کے در پہ کھڑے ہیں، اللہ ہماری سب کی جھولیاں بھر دے۔ میری بہنیں جو دعا مانگنی ہے اللہ سے مانگ لیں، اس آیت کو وسیلہ بنا کے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بکریوں کا پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے، پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرما دے۔ آمین اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا کریکٹر کا ایک رخ سامنے آتا ہے، آپ کتنے خیر خواہ انسان تھے، کتنے ہمدرد تھے، اور ہر وقت پیچھے ایک اسرائیلی مدد کو پکارتا ہے تو فوراً آگے بڑھتے ہیں، فوراً اس کی مدد کرتے ہیں، یا خواتین مدد کے لیے پکارتی ہیں اور یا آپ نے پکارتی بھی نہیں ہے، صرف ان کو پریشانی میں دیکھتے ہیں
تو آپ خود مدد کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ کے دین کا کام وہی شخص کرتا ہے جو خاموشی سے لوگوں کی مدد کرنا جانتا ہو، جو سوال کرنے پہ مدد نہ کرے بلکہ اس کی گہری بصیرت ہو کہ وہ دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ اس بندے کو فلاں مسئلہ ہے، فلاں پرابلم ہے، آگے بڑھ کر جتنا مجھ سے حد المقدور ہوتا ہے میں اس پرابلم کو دور کروں. یہ جذبہ ہم میں سے کتنوں میں سے ہے؟ ہم تو اسی انتظار میں رہتے ہیں، ہاں اس نے تو مجھے کہا ہی نہیں، تو مجھے کہاں سے خواب آنا تھا، مجھے کہاں سے الہام ہونا تھا. تو یہاں پہ جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ خاموشی سے جتنے لوگوں کی آپ مدد کر سکتے ہیں کر لیں. زندگی بہت تھوڑی ہے، اور یقین جانے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور جو دعا ان کے دل سے نکلتی ہے نا، وہ سیدھی عرش میں اللہ کے پاس جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو لوگوں کی مدد کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کی بات سن کر آگے بڑھے. طاقتور نوجوان تھے، اکیلے ہی پانی کا بھاری بھرکم ڈول نکالا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. لڑکیاں اپنے جانور لے کے چلی گئیں تو آپ ایک درخت کے سائے تلے جا کر بیٹھ گئے. 8 دن کے تھکے ماندے تھے، بھوک سے بیتاب ہو رہے تھے. اللہ سے کھانا مانگا تو انتہائی ادب سے، احترام سے. اب میں آپ کو کانٹیکس کے حساب سے آپ کو اس دعا کا بتا رہی ہوں کہ اس وقت انہوں نے کیا مانگا تھا، کیونکہ بھوکے تھے، تھکے ہوئے تھے، لیکن کتنے خوبصورت انداز سے مانگا تھا جس سے ان کی پیغمبرانہ شان نمایاں ہو جاتی ہے. فرمایا کہ تیری طرف سے جو بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی پہنچے، میں اس کا محتاج ہوں. یہاں پہ انہوں نے جو دعا کی، اور ہم بھی سب دعا کرتے ہیں. نیکسٹ ہے فجاعتہ، پس آئی اس کے پاس، احداہما، عہد سے ہے ایک، ہما ان دونوں میں سے، تمشی، یہ پہلے بھی لفظ آیا ہوا ہے، مشی سے ہے، چلتی ہوئی، اعلیٰ اوپر. استحیا اردو کا لفظ کیا ہے؟ حیا. تو وہ حیا سے چلتی ہوئی، شرماتی، لجاتی ہوئی آئی. قالت، اس نے کہا، انا، بے شک، ابی، میرے والد، یدعوکا، یہ وہ، اور آگے دعا، یعنی کہ پکارتے ہیں کا تجھے بلاتے ہیں. لیجزی یا کا، کہ تاکہ تجھے جزا دیں، تاکہ تجھے بدلہ دیں. اجر، ماں، اس کو جو، سقیتا، ساقی سے ہے، جو تو نے پانی پلایا، لنا، ہمارے لیے. فلما، پس جب، جاءہو، آئے اس کے پاس، وقصہ، اور قصہ بیان کیا، علیہ، ان کے سامنے، القصص، اپنا حال، قولا، کہا، لا تخف، تو نہ خف، یعنی کتنا تو خوف کر، نجوتا، تو نے نجات پائی، من القوم الظالمین، تم ظالم، تو نے نجات پائی قوم ظالم لوگوں سے. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 25. تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں، اور تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں گے. جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جو بہت ہی خوبصورت دعا تھی. اب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت کو ذرا دیکھیں. اپنی قوم، اپنا علاقہ، وطن چھوڑ چکے ہوئے تھے، پردیس میں بیٹھے تھے، کھانا نہیں تھا، گھر نہیں تھا، ٹھکانہ نہیں تھا، چاروں طرف سے اجنبیت کی ایک فضا تھی، اور پیچھے سے جو قتل ہو چکا تھا اس کے غم کا بوجھ بھی آپ کے دل میں تھے. آپ بے قرار تھے. آپ سوچے ایسے انسان کی کیا کیفیت ہوگی. اور اس بے قراری میں جب انہوں نے رب کو پکارا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری ہر خیر کا محتاج ہوں، اے میرے رب، تو جو بھی خیر میری طرف نازل کرے گا میں اس کو محتاج ہوں. بعد اوقات انسان پہ ایسی کیفیت آتی ہیں، غم کی اتنی انتہا ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کس قدر تنہا تھے، کوئی جان پہچانی، بالکل اکیلے. اور ایسے میں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ مانگے تو رب سے کیا مانگے. اور جب کچھ نہیں سمجھ آتی، بہت پریشانی ہو، تو وہ کیا مانگتا ہے؟ اللہ سے خیر، اللہ کا فضل مانگتا ہے. یا اللہ، جو خیر بھی تو میری طرف نازل کرے گا، جو بھلائی تو مجھے عطا کرے گا،
میں ان سب کا محتاج ہوں، کیونکہ ان کے پاس چوائس نہیں تھی نا. یا اللہ اب مجھے یہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ چاہیے یا وہ چاہیے، جیسے ہم دنیا میں چیزیں مانگتے ہیں. انتہائی عاجزی کی کیفیت تھی. اللہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح ان کی دعا سنی. تو ہمیں بھی، ہم لوگ باقاعدہ ایک اسپیسیفائی کر دیتے اللہ تعالیٰ اب اگر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگوں، اللہ تعالیٰ میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی خیر اور بھلائی کا، تو اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے وہ میرے لیے خیر ہی برسائے گا نا، وہ خیر ہی کا ظہور کرے گا نا. تو یہاں پہ جب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سبب کیا کیا. آیت نمبر 25 میں یہ عورتیں دل ہی دل میں ان کی احسان مند تھی کہ ایک اجنبی شخص نے ان سے کیسی بھلائی کی، اور واپس جاتے ہوئے جب مڑی تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے انہیں اندازہ لگایا کہ یہ کوئی مسافر ہے جس کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی سائے میں بیٹھے اللہ سے دعا کیے تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی لجاتی شرماتی منہ چھپا کے گھونگھٹ نکال کے آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، مینس کے پردے میں آئی، کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، ہم پر جو احسان فرمایا وہ آپ کا اس کا کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو جلد شرف قبولیت بخشا، اور جس خیر کو وہ طلب کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے غیر متوقع طور پہ اس خیر کا فوراً سامان کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اس لڑکی کے ہمراہ ہو گئے. اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بھوک سے کس قدر بہتاب تھے اور اس جگہ ٹھکانہ بھی چاہتے تھے اور کوئی غمخوار اور مددگار بھی چاہتے تھے. ورنہ ایک شریف آدمی نے اگر عورت ذات کو پریشانی میں مبتلا کر کے کوئی مدد کی تو یہ تو ان کی اعلیٰ ظرفی تھی. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ وہ بدلے لینے کے لیے ان کے ساتھ فوراً اٹھ کھڑے ہوں. اور جب اس لڑکی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مطلب وہ اس وقت وہ چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن، اپنی جگہ بدلنا چاہ رہے تھے، کہ ان کو یہ بھی خوف تھا کہ پیچھے ایک قتل ہو چکا ہے تو ہو سکتا ہے فرعون کے جو جو اس کے ہرکارے ہیں وہ مجھے ڈھونڈ نہ رہے ہوں، تو وہ یہاں سے کہیں شفٹ آلریڈی ہونا ہی چاہتے تھے. تو انہیں لگا یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد آئی ہے کہ میں یہاں سے کسی اور جگہ چلے جاؤں. تو بہرحال آپ یہاں پہ دیکھیں کہ وہ اتنے شریف تھے، اتنے شریف النفس تھے. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیا خاص طور پہ بہت مشہور ہے. اس قدر مشہور ہے کہتے ہیں کہ کبھی کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ نہیں دیکھا تھا، بلکہ اتنے ہر وقت اپنے آپ کو لپٹے لپاٹے رہتے تھے کپڑوں سے کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ خدا نہ خواستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باڈی پہ کوئی شاید داغ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کو یہ چھپاتے پھرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی نہر کے کنارے کسی جگہ بیٹھے نہا رہے تھے اور اپنے انہوں نے کپڑے پتھر کے اوپر رکھے، اور جب وہ نہا کے باہر نکلے تو وہ پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگ نکلا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے کہ میرے کپڑے. تو وہ اتنی شرم میں وہ بھاگ رہے تھے کہ تب لوگوں نے ان کا جسم دیکھا تو وہ بالکل بے داغ اور ماشاءاللہ، تو جس سے پتا چلا کہ وہ اپنی شرم کے مارے سے اپنے آپ کو ہر وقت لپیٹے رہتے تھے. تو بہرحال بات کی جا رہی ہے ان کی شرم کی، حیا کی، کہ وہ عورتیں تو جو حیا والی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہت بڑھ کر حیا والے تھے. جب ان لڑکیوں نے کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ چلیں تو انہوں نے ان کو شرم آئی کہ میں اگر لڑکیاں میرے آگے چلیں گی تو میری نظر ان کے اجنبی عورت کے جسم پہ پڑے گی، اور عمدن پڑے گی، یعنی کہ جان بوجھ کے نہیں لیکن نیچرلی پڑے گی. چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، میں آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے سے مجھے راستہ بتاتی ہوئی اپنے گھر لے جائیں. مینس جیسے کوئی کنکر پہن کے بتائیں کہ اب یہ رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے. تو اس طرح انہوں نے، اتنے شرم والے تھے کہ انہوں نے کہا کہ لڑکیوں آپ پیچھے رہے، میں آگے چلتا ہوں. گھر پہنچ کے موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کے باپ کو اپنی زندگی کے مختصر حالات، قتل، وہاں سے فرار، ہر چیز بہت ڈیٹیل سے بتائی. اگرچہ لڑکیوں کے باپ کے متعلق تھوڑا سا اسکالرز تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، کچھ کہتے ہیں وہ کوئی اور بزرگ تھے، لیکن زیادہ تر اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. بہرحال جو بزرگ بھی وہ تھے، وہ ایک نیک اور دیندار آدمی تھے اور دینی ابراہیم کے فالوور تھے. ان میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عقائد اور خیالات جو تھے ان میں اہم آہنگی پائی جاتی تھی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سن کے انہوں نے انہیں تسلی دی کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس ظالم قوم کی حکومت کی حدود سے باہر آ چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیسی اللہ تعالیٰ نے دعا، پہلے کیا انہوں نے کی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے اس ظالم قوم سے نجات دلا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات بھی دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کا ٹھکانہ اور کھانے پینے کا بھی سامان کیا. تو پھر حضرت شعیب نے کہا کہ اب آپ ہمارے ہاں قیام فرمائے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قیام اور توام کا مسئلہ حل کر دیا. اگلی آیت میں چلتے ہیں. آیت نمبر 26. قالت کہا، احداہما ان دونوں میں سے ایک نے، یا ابتی اے میرے ابا، استاجرہ، استاجرہ، استاجر ہوتا ہے، اس میں سے بھی اردو کا لفظ دیکھیں تو کیا نظر آ رہا ہے، اجرت آ رہا ہے نا نظر، تو اسے اجرت پہ رکھ لیں. ٹھیک ہے، اجرت پہ رکھ لیں. انا بے شک، خیرہ بہترین، منستاجرتا آپ جس کو آپ نوکر رکھیں گے، جس کو آپ اجرت پہ رکھیں گے، القویو قوی ہے، توانا ہے، الامین امانت دار ہے. تو ان لڑکیوں نے کہا، ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو. اب یہ ایکچولی بیسکلی لڑکیوں کی سفارش تھی. وہ چاہ رہی تھیں کہ ابا جی ابھی یہ نہیں کہ ان کو آپ اپنے پاس اجرت پہ رکھ لیں، آپ ان کو نوکر رکھ لیں، کیونکہ ان کے اندر وہ دو کوالٹیز ہیں جو ایک نوکر کے اندر ہونی چاہیے. وہ کون سی دو کوالٹیز ہیں؟ کہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے، توانا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. اور اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی اجر کے لیے انہیں پانی نہیں پلایا تھا، نہ مانگا تھا اور نہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے دل میں خود بخود یہ خیال ڈال دیتے ہیں، اور بندے کو توقع بھی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کی اور کس ذریعے سے ان کی مدد کر رہے ہیں. اب دیکھیں بچیاں چند دن کے تجربے سے پہچان گی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر دو بڑی خصوصیات ہیں. اور جیسے آپ نے دیکھا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بھی جب ایک نوکر کو رکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یا اپنے ہیلپر، نوکر تو مجھے تھوڑا سا ڈفرنٹ ویئرڈ لگتا ہے لفظ، میں کہتی ہوں کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہمیں کام کرتے ہیں یہ ہمارے ہیلپرز ہیں، یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں. تو ان کے اندر ہم دو ہی کوالٹیز دیکھتے ہیں، ایک تو ایماندار ہو، یار چوری نہ کرتا ہو، اور دوسرا قوی، بھائی ہٹی کٹی ہو، فوراً کام کر جائے. ایسی ہم ماسیاں ڈھونڈتے ہیں نا کہ جو ایکٹیو ہو، جو کام بھی گھر کا سارا سمیٹ لیں اور ایماندار بھی ہوں، چوری بھی نہ ہو. تو یہاں پہ اس آیت کے ذریعے ہمیں بھی ایک لیسن ملتا ہے کہ جب ہم کسی کو اپوائنٹ کریں کسی بھی پوسٹ پر، کسی بھی پوسٹ پر دنیا کی، تو اس میں یہ دو کوالٹیز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اب یہ کیسے پتا چلا کہ ان کے والد نے کہا اچھا یہ کیسے پتا چلا کہ وہ امانت بھی ہے، قوی بھی ہے؟ تو قوی ویسے کہ جیسے انہوں نے ایک بھاری پتھر کو یا اس کنویں کے پیچھے سے ہٹایا، یا وہ بھاری ڈول سے نکال کر ان کو پانی پلایا. اور دوسرا وہ ایمانت دار ایسے تھے کہ انہوں نے لڑکیوں پہ نظر نہیں ڈالی، اتنے شرم اور حیا والے تھے. آپ یہ دیکھیں، تو اس طرح انہوں نے ان کو اپنے فادر کو یہ بتایا کہ یہ ان کے اندر دو کوالٹیز ہیں. آیت نمبر 27. قالا کہا، انی بے شک میں، اریدو چاہتا ہوں، ان کے، ان کی ہا کا، ان کی ہا کا، اس میں دیکھیں لفظ ہے نون کے ہے نکاح، کہ نکاح کروں کا تجھ سے، اہدا ایک کا، اب نہ تیا اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ان دو، آتا ہے. اللہ اس پر، ان کے، تاجورانی، تاجورانی، یہ تاجر وہی ہے کہ تو میری اجر، نوکری کر، اجر اجر سے ہے. اجرت دینے کی. ثمانیہ 8، حجاجن برس، 8 فَإِن پھر اگر، سال. ممتا، اتھ ممتا تو پورے کر دے، اشرن 10، فمن تو سے، اندی کا تیری طرف، وما اور نہیں، اریدو ارید میں چاہتا، ان کے، اشکا، شکا، شین قاف کاف شد آ جاتی ہے نا تو ایک چیز ریپیٹ ہو جاتا ہے ورڈ. شک یہ ہوتا ہے مشقت، تکلیف، مشقت اسی سے لفظ نکلا ہے کہ میں تکلیف میں ڈالوں، علیہ کا تجھ پر، سا تاجیدونی ان قریب، سین میں نے ان قریب، تا میں تجھے، اور اجد پاؤں گا، نی میرے پاس، ان قریب تو مجھے پائے گا، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، من الصالحین نیک لوگوں میں سے.
انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیعت دوں، اور اس عہد پہ کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پہ تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ اب یہاں پہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ نکاح کے بغیر ایک نوجوان شخص کا گھر میں رکھنا کام کے لیے اور کئی سالوں تک کے لیے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اور یہ ایک بات ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جہاں لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے ہیں تو وہاں ایک شیطان بھی ایک ہوتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا کوئی لڑکا نہ تھا، بس 2 لڑکیاں تھیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ بیچاری چروانے کے لیے بھی بکریاں وہی گئی ہوئی تھیں، اور جنہیں اندر اور باہر دونوں طرح کے کام کرنے پڑتے تھے۔ لہٰذا حضرت شعیب علیہ السلام آلریڈی اس جستجو میں تھے، تلاش میں تھے کہ شریف آدمی مل جائے تو میں اسے ملازم رکھ لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چند روز قیام ہی میں گھر کے سب افراد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ رائے قائم کر دی کہ یہ جو نوجوان ہے یہ ہمارے ہاں رہنا قبول کرے تو یہ تو بہت مناسب ہوگا۔ چنانچہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کہا اگر آپ کوئی آدمی ملازم رکھنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر آپ کو کوئی آدمی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ شخص نوجوان بھی ہے، طاقتور بھی ہے، ہلکے بھاری کام سب کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ امین بھی ہے، کیونکہ یہ لڑکی نے بات اپنے مشاہدے پہ کی تھی، اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کس طرح انہوں نے ایک ڈول ایک کھینچا تھا جسے 2 آدمی مشکل کھینچتے ہیں، جسے پتہ چلتا ہے وہ طاقتور بڑے تھے اور کس قدر باحیا، دیانتدار اور خدا ترس آدمی تھے۔ تو اب ملازمت کے لیے 2 باتوں کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے کوئی شخص یا ملازم رکھا جائے تو وہ سب سے پہلے یہ کہ اس کی کیپیبلٹی، اس کی اہلیت بھی رکھتا ہے کہ نہیں، اور پھر اسے کچھ علم یا تجربہ بھی ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی محنت کرنے والا کام ہے تو یہ جسمانی طور پہ وہ اسٹرانگ اتنا ہے کہ نہیں، اور پھر دوسرا وہ دیانتدار یا امین ہے کہ نہیں۔ اور اب توجہ کی بات یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی نجی یا گھریلو ملازم رکھنا ہو تو ان دونوں باتوں کو وہ ملوز خاطر رکھتا ہے، جبکہ جب سرکاری ملازمتوں کے وقت جو ہوتی ہے آپ اس کی کیپیبلٹیز تو دیکھ لیتے ہیں، سی وی تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا کہ وہ امین ہے کہ نہیں، ہم اس پوائنٹ آف ویو پہ نہیں جاتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ ایک ہمیں دنیا میں ایک عملی پوائنٹ یہ بتا رہا ہے کہ دونوں کسی بھی پوسٹ پر ہو، یہ دونوں چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ ایک تو اس میں کیپیبلٹیز ہیں، اسٹرانگ ہے، اور دوسرا وہ امانت دار بھی ہے کہ نہیں۔ اب اگر یہ چیز اگر ہماری گورنمنٹ پوسٹ میں یا ہر پوسٹ میں اگر ہم یہ چیز دیکھ لیں تو پھر آپ دیکھیں کہ جو رشوت اور باقی جو کرپشن یا غلط کام ہے وہ ویسے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر بندہ اپنی پوسٹ کے حساب سے امانت دار ہوگا کہ یہ پوسٹ میرے پاس امانت ہے اور مجھے اس کا حق پورا ادا کرنا ہے۔ تو باپ نے لڑکیوں کی اس رائے سے اتفاق کیا۔ اب مشکل یہ تھی کہ گھر میں اتنی آسودگی تو تھی نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ ماہوار ان کی کچھ سیلری مقرر کرتے، اور اس پہ مشکل یہ تھی کہ گھر میں ایک نوجوان کو کیسے رکھا جائے جبکہ گھر میں 2 نوجوان لڑکیاں موجود ہیں۔ تو لڑکیوں سے باہمی مشورے کے بعد ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا حضرت شعیب نے، کیا یہ ممکن ہے کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح میں آپ سے کر دوں اور آپ نکاح کے بعد میرے پاس ہی رہ کے گھر کا سارا کام کاج سنبھال لیں، اور نکاح کے بعد کم از کم 8 سال تو ضرور میرے پاس رہیں، اگر یہ مدت 8 سال کے سے بڑھا کے آپ 10 سال کر دے تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی اور میری طرف سے اس زائد مدت کے لیے پابندی نہ ہوگی، اور میں انشاءاللہ اس معاملے کو نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کی کوشش کروں گا، اور میں آپ سے کوئی سخت خدمت نہیں لوں گا اور آپ پہ کسی طرح کے میں سختی بھی نہیں دیکھوں گا۔ اب لوگوں نے ایکچولی یہ سوال اٹھایا تھا کہ آیا 8 سال کی خدمت بطور حق مہر تھی یا نہیں تھی۔ بہرحال یہ کچھ سکولرز کچھ کہتے ہیں اور کچھ سکولرز کچھ کہتے ہیں۔ اب یہاں معاملہ جو ہے وہ کچھ اور تھا، ایک تو نکاح کا معاملہ تھا اور دوسرا نکاح کے بعد گھر کا کام سنبھالنے کا معاملہ تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے شرط صرف یہ لگائی تھی کہ نکاح کے بعد تم اپنی بیوی کو لے کے چلتے نہیں بنو گے، کم از کم 8 سال میرے یہاں قیام پذیر کرو گے، اس طرح یہ گھر جیسا میرا ہے ویسے ہی تمہارا ہوگا۔ اور 8 یا 10 سال کی مدت گزرنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی
لڑکی کا جو نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتے ہیں، اور آپ کی مجبوری بھی یہ تھی، جیسے میں نے بہت شروع میں بتایا کہ لڑکیوں والے گھر میں ایک اجنبی غیر آدمی کو ٹھہرایا نہیں جا سکتا، اور جو نکاح کے مہر کی بات جو لوگ کہتے ہیں وہ تو بالکل کسی لوہے کی انگوٹھی پہ بھی مہر جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک انہوں نے اپنے، کیونکہ ان کے بیٹا نہیں تھا اس لیے انہوں نے یہ شرط رکھی، اور دوسرا یہ تھا کہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی ہو جائے، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ٹھکانے کی اور کام کی ضرورت تھی، اس وجہ سے انہوں نے اس کو سٹے کر لیا۔ قالا کہا، ذالکا یہ، بینی میرے درمیان، و بینا کا اور تیرے درمیان، ایما جو کسی بھی، الاجلین اجل مدت، دو، اور یہاں پلورل آ رہا ہے دو مدتوں میں، قضیتو قضا میں پوری کر دوں گا، فلا عدوانا زیادتی ہو، علیہ مجھ پر، واللہ اور اللہ علی اوپر، ما جو، نقولو ہم کہتے ہیں، وکیل کارساز گواہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، اور جون سی مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے۔ اب جو بھلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً مہیا فرما دی تھی، کیونکہ آپ ایک مفرور مجرم کی حیثیت سے آئے تھے، اور آپ ایک طویل عرصے کے لیے کسی جگہ پہ قیام چاہتے تھے، اللہ نے مہیا کر دیا۔ آپ نوجوان تھے، آپ کو نکاح کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مسئلہ حل کر دیا۔ آپ کو ذریعہ معاش کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلہ بھی حل کر دیا، رہنے کا سامان بھی، نکاح کا بھی، اور آپ کا کھانے پینے کا بھی۔ گویا چند ہی دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جملہ مسائل اس طرح حل فرما دیے کہ جس کا آپ کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ چنانچہ جب شعیب علیہ السلام نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کی پیشکش کو فوراً قبول کر لیا، اور ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی کہ میں یہاں آپ کے پاس 8 سال رہوں یا 10 سال، یہ بات میری مرضی پہ ہوگی، آپ مجھے اس زائد مدت کے لیے مجبور نہیں کریں گے، اور ہمارے اس زبانی قول اور اقرار پہ اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ یہ آج کا ہمارا لیسن ہوا یہاں تک، رکوع بھی ہمارا یہاں پہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے لیے آئندہ زندگی کی بھلائیوں کے تمام دروازے کھول دیے، گھر ملا، کھانے کو ملا، شادی بھی ہوئی، اچھا گھرانہ ملا، شیلٹر ملا۔ آج ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کرے اور آخرت میں بھی بھلائی ہو، تو پھر سوچے ہم خود کتنی بھلائی کرنے والے، ہم کیا ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہم صرف لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے، جو اس میں عملی پوائنٹ نکلتا ہے اس واقعے سے ابھی تک کا جو ہم نے پڑھا ہے، تو یہ ہے کہ ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنی ہے، دنیاوی مفادات کے لیے نہیں ہے۔ دنیا تو جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھی ہے وہ تو ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خیر اور بھلائی ملے گی وہ جب ہم اللہ کی رضا کے طور پہ کام کریں گے۔ تو بہرحال وہاں پہ شاید گواہ کوئی نہیں تھا اس نکاح کے موقع پہ، تو انہوں نے گواہ اللہ کو بنا لیا، اور صرف نکاح کے ساتھ باقی جو معاملات اور شرائط طے ہوئی تھی اس پہ بھی اللہ کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کی گواہی ہے، اور یہ بھی تھا کہ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔